जनाब मोहतरम असरुद्दीन अवैसी साहब को दावत देता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के इस कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मोहतरम मौलाना असगर अली इमाम महदी तशरीफ़ फरमा हैं और अडाक कमेटी सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं और शहरी जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से आपका हम इस्तकबाल करते हुए आपको मैं दावत देता हूं कि आज इस कसीर इज्तिमा से खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मर्द हैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ ख़वातीन भी तशरीफ फरमा हैं। जनाब मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मौलाना असगर अली इमाम महदी साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, मौलाना हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, मौलाना अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब, मौलाना परवेज़ नाकवा मदनी साहब, मौलाना खुर्शीद आलम मदनी साहब, मेरे भाई जनाब मौलाना शफीक आलम साहब जो शहर हैदराबाद के अमीर हैं जमीयत अहले हदीस के, जाबरी साहब, अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब, डॉक्टर आसिफ उमरी साहब, फ़हीम कुरैशी साहब और मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत, इस्लाह माशरा के उन्वान से मुझे हमारे तबरेज़ साहब ने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और शफीक आलम साहब का भी हुक्म हुआ था। मैं आज यहाँ पर आपके दरमियान में आया हूँ और मेरा मानना यह है कि इस्लाह माशरा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दूसरे लोगों को अच्छा बनने की तलकीन करें या उनको अच्छा बनने की हिदायत दें और सिर्फ नसीहतें कर कर खामोश हो जाए, बल्कि उसका हकीकी मतलब यह है कि हम अपने आप को अच्छा, नेक और पाकबाज बना लें। अजीज़ान मिल्लत, इस्लाम का इम्तियाज ये है कि इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें, माशरे की खिदमत करें और ज़रूरतमंदों के काम आए। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो दूसरों की भलाई के लिए निकाली गई हो। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने पास अपने इस बंदे की मदद करता है जो बंदा अपने मोमिन भाई की मदद करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हर मोमिन के सामने होना चाहिए कि भूखे को खाना खिलाओ, मरीज की आदत करो और कोई खर्च में मुब्तला है तो इसकी मदद करो। उलमा इकराम ने समझाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज के बगैर है। अगर हम किसी गैर मुस्लिम की मदद करते हैं तो सवाब मिलता है, किसी गैर मुस्लिम बीमार है उसकी आदत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अजर देता है। और उलमा इकराम ने लिखा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से अपने घर तशरीफ लाए और हमारी उम्मत की माँ आपकी अहलिया हजरत बीबी खदीजा से फरमाया कि मुझे अपनी जान का खौफ है। तो उलमा इकराम ने हमको समझाने के लिए बताया कि जो जवाब उम्मत की माँ ने दिया, उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह आपको बेयार व मददगार नहीं छोड़ेगा। आप लोगों की मदद करते हैं, बेवाओं पर रहम करते हैं, यतीमों की दस्तगीरी करते हैं, टूटे रिश्तेदारों को मिलाते हैं, ज़ईफों का बोझ उठाते हैं।
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دین اور دنیا میں، تو اس بات کو جو ہماری امت کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی، اس کو ہم کو سامنے رکھ کر ملوز رکھنا پڑے گا۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگیاں انہی اوصاف کا مجموعہ تھی۔ صدیق اکبر ہے، کمزوروں کو خرید کر غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، بیواؤں کے اور ضعیف عورتوں کی بکریاں ہیں، بغیر پیسے لیے اس کو چروا دیتے۔ فاروق اعظم ہے، بیت المال کو بنایا اور کہا کہ غریب، معذور اور پاہج کو اس سے مدد کی جائے گی۔ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ تاجر ہیں، اور جو کوئی مسکین آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو کم سے کم پیسوں میں یا اس کو فری میں اس کو دے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی سخاوت تو ضرب المثال ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا حضرت علی اس کو سائل کو دے دیتے۔ اور قیامت کے دن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، خدا کی مخلوق کے ساتھ جو طرز عمل تمہارا ہوگا، خدا تعالیٰ کا وہی طرز عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اگر ہم غلطیاں معاف کریں گے تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو کہیں خدا نخواستہ ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کر دے اس دن، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اصلاح معاشرہ کا ایک جلسہ ہے۔ ہم کو، ہمارے نوجوان نسل کو ڈرگس کی، شراب نوشی سے بچانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، اور خود حکومت ہند کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ چرس کی لعنت اس ملک میں 3 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور ان کی عمر 10 سال سے 75 سال کے درمیان میں ہے۔ حکومت ہند بتاتی ہے کہ افیم کی عادت اس ملک میں 2 کروڑ 26 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور 77 لاکھ لوگوں کو باضابطہ دوا کے طور پر دینا پڑتا ہے، اور پھر سیڈیٹیوز استعمال ہوتا ہے۔ 1 کروڑ 18 لاکھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ایک اور نیا ڈرگ نکلا، ATS۔ یعنی اس چیزوں سے اگر ہم نہیں بچائیں گے اپنی نوجوان نسل کو، بلکہ ملک کی آبادی کا قریب 2.5% لوگ آج ڈرگس کے ایڈکٹ بن چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الخبائث ہے اس کے تعلق سے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں پر نظر رکھیں۔ ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا، پنجاب کے DGP صاحب تھے، ابھی بھی ہیں، انہوں نے بڑی تکلیف سے کہا کہ میرا بیٹا، نوجوان بیٹا ہے، اور اس کو ڈرگ کی عادت پڑ گئی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی شادی بھی ہوئی، بچہ بھی ہوا، وہ خود اپنی جان لے لیا۔ تو اس سے ہم کو حفاظت کرنا ہے، خواتین سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ میں آپ کو حالیہ دن کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ الیکشن میں کسی ایک ہماری بہن نے جا کر مجلس کے کہنے پر کسی ایک امیدوار کو ووٹ دے دیا، تو معلوم ہوا شوہر کو تو اس کو تھپڑ مار دیے، پیٹ دیے۔ ایک دن میں اپنے گھر کو جا رہا تھا، ایک خاتون میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی پانی کا بوتل لے کر، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت پریشان ہے۔ میں بھی پریشان ہو گیا اس طرح اس کے حالات کو دیکھ کر۔ اور واپس آ کر ملا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، مگر آپ کو میرا چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جب اس نے اپنا نقاب نکالا تو چہرے پر اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو شوہر نے اپنی مردانگی دکھائی اپنی بیوی کو مار کر۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی بھی ہماری امت کی ماؤں کو ہاتھ تک نہیں لگا، اس طرح کا برتاؤ کبھی نہیں کیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہترین ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ظاہر ہے یہ تمام احادیث آپ علماء اکرام کے بصیرت و فروز خطابات سے سنا ہوگا، اور پھر ہم کو حجت الوداع کو یادگار خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہترین سلوک کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس وقت عورت کے پاس کچھ نہ مقام تھا نہ عزت تھی، بلکہ وہ جائیداد کا حصہ بن جاتی تھی اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، جو اس کے بیٹوں میں یا اس کے سوتیلے بیٹوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جہاں پر قرآن نے ہم کو، اللہ نے فرمایا کہ اف تک مت کہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک ایک واقعات کس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے آگے مت چلو اور اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو۔ آج وہی اولاد اس امت کو ایسے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں ماں باپ سے برتاؤ کے کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر سے دوری پائی جاتی ہے، مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ توڑنے والا جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ تو اس چیز کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ بہرحال میں زیادہ وقت لیے بغیر کہوں گا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے بارے میں سنا کہ بہت نماز پڑھتی، روزے رکھتی، خیرات کرتی، مگر ساتھ ہی ہمسائیوں کو بہت ستاتی ہے۔ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو کم نماز پڑھتی، کم روزے رکھتی، خیرات بھی دیتی ہے، تو وہ بھی سوکھے پنیر کے ذرے دیتی ہے، مگر اپنے ہمسایوں سے اچھا رہتی ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، جانوروں سے حسن سلوک، یہ دین کی تعلیمات میں سب چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ضرور ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی ملے گی۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے غم کو کیسے دور کرنا۔ آج کل ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے سائیکیٹرسٹ کی، سائیکو انالیسس کی۔ اگر آپ بڑے بڑے کمپنیوں میں جائیں گے تو ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، آپ کے پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور سوال وہ کرتا ہے آپ سے کہ آپ کو کچھ چیز چل رہی ہے کہ دماغ میں کوئی غم ہے کہ آپ کو؟ یاد رکھیے صحابہ اکرام نے اپنی زندگی ہمارے سامنے رکھی، ہمارے کو بتلایا کہ جنگ بدر ہے، باپ کی لاش ڈالی جا رہی ہے، بھائی کی لاش ڈالی جا رہی ہے، مگر ان کو غم نہیں ہوتا تھا۔ ان کو غم جب اس وقت ہوتا تھا جب وہ دین سے دوری اختیار کرتے، سنت رسول سے دوری اختیار کرتے۔ تو ہم کو ایک طاقتور بننا ہے ذہنی طور پر بھی۔ یہ سب لوگ انسان کو کمزور کر کے چھوڑ دے رہے، بالکل کمزور۔ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، یہ دوا لے لیجئے، وہ دوا لے لیجئے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی مینٹل النس ہوتی ہے، مگر یہ جو غیر ضروری غم میں جو جاتے ہم لوگ، انسان اس دنیا میں آئے تو قید خانہ ہے ہمارے لیے، اور وہ زندگی ہماری کامیاب زندگی رہنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں تو ہر چیز ہے، نشیب و فراز ہے۔ جب صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف میں صدیق اکبر کو اس طرح سے پیٹا گیا، یعنی اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ثابت قدم تھے، تو دین ہم کو انہی سے تو ملا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں پر ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی اس خدمت کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔